बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सैलाब है, तबाही है। हम देख रहे हैं पूरे पंजाब में पानी इस वक्त तबाही फेर रहा है। हर तरफ पानी ही पानी। दूसरी जानिब पानी पानी करने वाला काम किया अज़मा बुखारी साहिबा ने। उन्होंने क्या काम किया, इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो पंजाब में तबाही है सैलाब से, उसकी बात करेंगे। कायमा कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्तीफा दे रहे हैं, इसकी बात करेंगे। गंडापुर साहब की टीम को बड़ी तकलीफ है कि इमरान खान साहब के ट्वीट के दो हिस्से थे, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुताल्लिक, दूसरा गंडापुर साहब से मुताल्लिक। तो गंडापुर साहब की टीम ये कह रही है कि हमारे ट्वीट पर रिएक्शन और फील्ड मार्शल वाले ट्वीट पर रिएक्शन, उसका फर्क देखें। तो ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा बात करेंगे कि कामरान शाहिद साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया है। बल्कि बात कामरान शाहिद साहब से ही शुरू करते हैं। कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर किताब पढ़ें। कल आपके सामने तस्वीरें आई थी और इमरान खान साहब सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर किताब पढ़ रहे हैं, ये हमने देखा था। तो उनका ये कहना है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी कश्तियां जला दी थी। कश्तियां जलाने का काम तारिक बिन ज़ियाद ने किया था। सोचा कामरान शाहिद साहब को ये बता दिया जाए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना बड़ा शो एक अरसे से मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज का हाल जो है वो आप देख लीजिए। या अगर उनसे ये गलती हुई है, उन्हें पता है कि तारिक बिन ज़ियाद और सलाउद्दीन अय्यूबी में फ़र्क क्या है, तो मुमकिन है उनसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती भी उनकी तस्हीह यहाँ पर कर दी जाए, निशानदेही कर दी जाए, ये ज़रूरी था। अब बात करते हैं सबसे पहले सैलाब की सूरत हाल की। सैलाब की सूरत हाल इतनी खौफनाक हो चुकी है कि हम जगह जगह माल मवेशी बहता हुआ देख रहे हैं। लोग अपने मवेशियों को, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, पानी में अपनी निगाहों के सामने बहता हुआ देख रहे हैं। इस पर उनकी जिंदगी का इन्हिसार होता है, इसी से उनकी कमाई होती है, इसी से उनका घर चलता है, और उसे वो बहता हुआ पानी में देख रहे हैं। बेबसी की कैफियत है। इंडियन पंजाब हो या पाकिस्तान का पंजाब, किसान दोनों जगह परेशान है। पाकिस्तान में तो परेशानी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ने सारे फ्लड गेट खोल दिए। जब सारे फ्लड गेट खोल दिए तो फिर उसके बाद ये सूरत हाल हमारे सामने है। और पाकिस्तान का किसान भी बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि किसान का मसला पता है क्या है। अगर आप कारोबार करने वाले को देखें ना, तो कारोबार करने वाला क्या करता है, रोजाना दुकान पे जाता है, अपने कारोबारी मरकज पे जाता है, रोजाना माल खरीदता है, रोजाना माल बेचता है, रोजाना जेब में कुछ पैसे आते हैं। नौकरी पे जाने वाला महीने के महीने, बाज जगहों पर हफ्ते के हफ्ते, बाज जगहों पर दिहाड़ी वाला रोजाना की बुनियाद पर कुछ पैसे हासिल कर लेता है। किसान का मामला क्या है। किसान 6 महीने एक फसल बोता है, उसकी हिफाजत करता है, उसे उगाता है, फिर उसको बचाता है, फिर उसके बाद किसान जो है उसकी कटाई के लिए जब वो रेडी हो जाती है तो तैयार होता है। ऐसे में अगर पानी आ जाए तो वो 6 महीने, 5 महीने जिनमें 1 रुपया जेब में नहीं आया, वो अचानक सारे के सारे पैसे आने का वक्त हो, तैयार फसल हो, वो सारे के सारे हाथ से चले जाते हैं। तो ये महीनों की मेहनत होती है, जिसमें एक बार में पैसे आने थे और वो सारे के सारे हाथ से चले जाते हैं। सारी तैयारी, सारी मेहनत और सारी प्लानिंग के इन पैसों के बाद क्या करना है, वो सब की सब एक आफत की नजर हो जाती है। तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि बंद टूटता है, पानी फसलों पर आता है, जमीनों पर आता है, तो वो कितना बेबस होता है। ये हाल हमने देखा है। बहुत खौफनाक सूरत हाल होती है किसान की, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा परेशान होता है जब बाकायदा तौर पर बंद तोड़े जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाता है। यही जो आप देख रहे हैं ना, ये मंडी बहाउद्दीन के नजदीक किया गया। जो हेड है, हेड को बचाने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत कीमती, उसको बचाने के लिए बारूद लगाकर जो बंद है उसको उड़ा दिया गया। तो वो मंजर था जिसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, सब देख रहे हैं। लेकिन उसके नतीजे में पानी जो है वो जमीनों में दाखिल हुआ है, तो उसका नुकसान आप देखिए। पंजाब के 8 अजला में फौज मौजूद है इस वक्त इमदादी कामों के लिए। सूरत हाल बहुत खौफनाक है और अक्सर मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब में 7 लाख क्यूसेक, 9 लाख क्यूसेक किस जगह, इन डिटेल्स को छोड़कर एक बात हमें याद रखनी चाहिए। मुझे इस फील्ड में अब अगर 23 साल हो रहे हैं, 24 साल हो रहे हैं, तो मैं ये देखूं कि मुसलसल हमने एक चीज देखी
کہ ہم اگر آبی ذخائر بنائیں گے، ہم پانی محفوظ کریں گے تو ہمارا اربوں روپے کا بلکہ اربوں ڈالر کا پانی ہر سال ضائع نہیں ہوگا۔ اس پانی سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، اس پانی سے ہم اپنی فصلیں سیراب کر سکتے ہیں، اس پانی سے ہم اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ یہ ہم مسلسل سن رہے ہیں اور کام ہم ککھ نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں ڈیمز پر لڑائیاں ہیں، اور وہ کالا باغ ڈیم ہو یا دیگر ڈیمز ہوں، ان پر ہونے والی ان لڑائیوں کے نتیجے میں پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کیے جانے والے کاموں پر لڑائی کے نتیجے میں ہم مسلسل اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور پھر ہم الزام دیتے ہیں انڈیا کو۔ انڈیا نے فلڈ گیٹ کھول دیے، پاکستان میں سیلاب انڈیا لے آیا۔ یہ سیلاب انڈیا لے آیا، یہ تو پچھلے کچھ عرصے کی کہانی ہے، مگر مسلسل ہماری عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور جو کام ہمیں کرنا ہے وہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ صوبائیت کے نام پر یا دوسرا کریڈٹ نہ لے جائے اس بنا پر ہم لڑتے رہے ہیں، اور ہم نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ دوسرا، عظمہ بخاری صاحبہ، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے دورہ جاپان پہ جو تنقید ہو رہی تھی نا، اس کے بعد آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اپنے ساتھ دورے پر جانے والے وزیر بٹھائے، اور عظمہ بخاری صاحبہ آئیں اور آ کر انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر، ان کے باپ کی، ان کی ماں کی، اور اس کے بعد مریم نواز کو اور اس کی جوتی کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام لینگویج استعمال کرتے ہوئے عظمہ بخاری صاحبہ کہنے لگی کہ دورہ جاپان میں جو سرکاری لوگ تھے وہ گئے تھے، اور جن لوگوں کی مزید بات ہو رہی ہے، کبھی کہتے ان میں سے کوئی نہیں گیا تھا، کبھی کہتے ان میں سے اگر کوئی گیا تھا تو اپنے پیسے خرچ کیے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا تھا۔ آپ سے سوال آپ کا ہوگا، آپ کو جواب اپنا دینا ہے، اور اگر آپ کو یہ باتیں اب بھی کرنی ہے کہ پچھلی حکومتوں میں کیا ہوا تھا، اور دورہ جاپان پہ مسلسل کروڑوں کے اشتہار دے کر آپ نے پھر بھی یہ کام کرنے کہ اس نے وہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، تو پھر شرمناک ہے آپ کا کام۔ یعنی عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھ یہ بتا رہی تھی کہ کیسے سیلز مین ٹائپ کے یوٹیوبر آ گئے ہیں جو بتا رہے تھے مریم کی جوتی اتنے کی، گوگل سے نکال کے مریم کی گھڑی اتنے کی، مریم کا بیگ اتنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے بھی ہوں گے جو گوگل کر لیتے ہیں، چیزوں کے ریٹس نکال لیتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ عظمہ بخاری ہے نا جو کہہ رہی تھی کہ مریم نواز شریف 600-800 روپے کا سوٹ پہنتی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے۔ مریم نواز شریف کے لاکھ روپے کے پاکستانی برانڈز کے سوٹس کو یہ 600 اور 800 روپے کا بتا رہی تھی۔ اب کہہ رہی ہیں کہ یوٹیوبر امپورٹڈ شرٹس پہن کر بیٹھتے ہیں، اور یوٹیوبر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں۔ اور میں سخت جواب نہیں دینا چاہتی، اور اتنی لچر زبان خاتون ہوتے ہوئے عظمہ بخاری نے استعمال کیا ہے کہ بندے کو شرم آئے۔ عظمہ بخاری صاحبہ لوگوں کی ماؤں کے بے لباس ہونے تک کی باتیں کر رہی ہیں، اور اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہوئے اپنی سی ایم کا اب دفاع کر رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں میں سخت زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ ذرا سنیے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کیا ہے۔ میں اپنا بیگ نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی؟ یہ یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں کوئی بیگ اٹھانے کے لیے؟ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ میرے پیارے بھائی، جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے، اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ ایک طرف آپ کہتے ہو پیکا غلط بہت ہے، اس کے اوپر کسی کو ہاتھ لگایا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، دوسری طرف یہ عالم ہے۔ اب مجھے بتائیں پیکا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ آپ کا خیال ہے ہمیں جواب دینا نہیں آتا؟ میں بہت سٹرونگ جواب دے سکتی ہوں، سخت جواب دے سکتی ہوں۔ ایک میری پارٹی کی، میری لیڈر کی، چونکہ وہ خود بھی خاتون ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ ان کے ساتھ گند بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ آپ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ میں اپنا بیگ خود اٹھا رہی ہوں۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے، اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ خود سے ڈھنگ کا کام لے لو، سیلز مین بنایا ہوا، یہ ذرا پتہ کرنا ہے فلانے جوتے کی کیا قیمت ہے۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ کہ یہ جتنی واہیاتی کر لیں، جتنی ٹرولنگ، جتنا جو مرضی کر لیں، چیف منسٹر صاحبہ کی رتی جوتی کو فرق نہیں پڑتا۔ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ بغیر تنخواہ لیے اگر وہ جوتا پہن رہی ہیں تو بھئی آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کیا پہنا، آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی۔ یہ گفتگو کرنا سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنا، اور پھر دعوے یہ کرنا کہ ہماری تربیت نواز شریف نے کی ہے، ہم غلط زبان استعمال نہیں کرنا چاہتے،
جہاز سے مخالفین کی عورتوں کی ننگی تصویریں گرانے والے، ایوان میں کھڑے ہو کر دوسروں کی خواتین کو ٹریکٹر ٹرالی کہنے والے، پھر اس کے بعد وہ طلال چودھری کی آپ کو تقریریں یاد ہے، استعفیٰ لے لو گے استعفیٰ، وہ تقاریر، پھر میاں جاوید لطیف کا مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں لچڑ ترین بیان. یہ جماعت اور اس سے وابستہ لوگ یہ ہمیشہ گھٹیا ترین زبان استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسروں کو کہتے ہیں تمہاری زبان کتنی خراب ہے. ایک بار پھر سنیے یہ عظمہ بخاری صاحبہ بات کیا کر رہی ہے. میں اپنا بیگ نہیں اٹھاؤں گی تو کس سے اٹھواؤں گی؟ یہ یوٹیوبر ساتھ لے جاؤں کوئی بیگ اٹھانے کے لیے؟ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. میرے پیارے بھائی، جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے، اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. ایک طرف آپ کہتے ہو پیکا غلط بہت ہے، اس کے اوپر کسی کو ہاتھ لگایا تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے، دوسری طرف یہ عالم ہے. اب مجھے بتائیں پیکا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. آپ کا خیال ہے ہمیں جواب دینا نہیں آتا؟ میں بہت سٹرونگ جواب دے سکتی ہوں، سخت جواب دے سکتی ہوں. ایک میری پارٹی کی، میری لیڈر کی، چونکہ وہ خود بھی خاتون ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. ان کے ساتھ گند بننے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. آپ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ میں اپنا بیگ خود اٹھا رہی ہوں. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. جب بند باندھنے کی بات کریں گے آپ آ جائیں گے جھنڈا اٹھا کے، اظہار رائے پہ پابندی لگ گئی. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. خود سے ڈھنگ کا کام لے لو، سیلز مین بنایا اور یہ ذرا پتہ کرنا ہے فلانے جوتے کی کیا قیمت ہے. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. کہ یہ جتنی واہیاتی کر لیں، جتنی ٹرولنگ، جتنا جو مرضی کر لیں، چیف منسٹر صاحبہ کی رتی جوتی کو فرق نہیں پڑتا. جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. بغیر تنخواہ لیے اگر وہ جوتا پہن رہی ہیں تو بھئی آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کیا پہنا، آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے؟ جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والے قائمہ کمیٹیوں سے دھڑا دھڑ استعفے دے رہے ہیں. فیصل امین خان کا استعفیٰ ہمارے سامنے آیا تھا، اس کے بعد ایک استعفے جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ استعفے آتے چلے جا رہے ہیں. مختلف قائمہ کمیٹیوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، جو احتساب کا کام کرتی ہے، اس کی سربراہی حزب اختلاف سے ہوتی ہے تاکہ حکومت پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکے. وہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف والے استعفیٰ دے رہے ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ اعلان بھی فوری طور پر کر دیا، بتا دیا کہ ہم استعفیٰ دے کر یہاں سے الگ ہو رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کے اس حکم پر پاکستان تحریک انصاف والے عمل کر رہے ہیں اور تیاری یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کچھ عرصے میں استعفے مزید دے گی اور یہاں پر یہ کام نہیں رکے گا. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے استعفوں تک جائے گا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے کہ اس سسٹم میں جس کا آپ حصہ ہیں رہتے ہوئے کہیں بھی کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور اس سے نکلنا پڑے گا. یہ عمران خان صاحب کی تیاری نظر آ رہی ہے. ایک چیز رہ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو برقرار رکھنی چاہیے، وہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے مکمل طور پر جائز، اسی لیے وہ خود چیلنج کرتے ہیں اپوزیشن کو کہ آؤ بتاؤ کون سا حلقہ کھولیں، کہاں کے بیگز نکالیں اور ثابت کرو کہ ہم غلط جیتے ہیں. خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت سی سیٹوں پر ہروایا گیا ہے. تیمور سلیم جھگڑا کے فارم 45 ہمیں یہ بتاتے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس سچویشن میں آخری چیز، علی امین گنڈاپور کی ٹیم میں ایک نوجوان ہے، ان کے سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، خالد خان سپاری. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کے ٹویٹ کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کرتے ہیں اور عاصم منیر صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب میں طاقت کی بہت بھوک ہے اور پھر عمران خان صاحب تمام چیزوں کا ذمہ دار ان کو قرار دیتے ہیں. ایک یہ معاملہ. دوسرا وہ علی امین گنڈاپور پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سپریم کورٹ جائیں، ملاقات کریں اور جس طرح سے سسٹم روک رہا ہے اس کے سامنے بے بس ہو کر نہ بیٹھیں، اپنی ایفرٹ تو پوری کریں. تو خالد خان سپاری کہتے ہیں کہ دیکھیے جو علی امین گنڈاپور سے متعلق حصہ ہے اس کو زیادہ لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں. یہ کچھ دیر پہلے کے نمبرز ہیں، ان نمبرز میں بھی انسٹلز میں بھی آپ دیکھیے تو 8,000 کا فرق ہے. عمران خان کا وہ ٹویٹ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے بات کرتا ہے اس ٹویٹ میں اور علی امین گنڈاپور سے متعلق ٹویٹ میں 8,000 کا فرق ہے. 8,000 ری ٹویٹس اس کے زیادہ ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب سے متعلق ہے. تو عمران خان صاحب کی اس بات کے حوالے سے
جو گنڈاپور صاحب کی ٹیم ہے اس کی تکلیف ہمیں نظر آ رہی ہے، اور گنڈاپور صاحب کی ٹیم، گنڈاپور صاحب کو ظاہر ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اچھا بچہ کہتے ہیں، اچھا بچہ جو کہیں اور سے ہدایات زیادہ مان رہا ہے، اس لیے ان الزامات کی وجہ سے گنڈاپور صاحب کی ٹیم کو یہ تکلیف ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔